बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। मुल्तान में पीडीएम का जलसा हो गया। अब पीडीएम ने 13 दिसंबर को लाहौर में जलसे का ऐलान कर दिया है और हुकूमत कहती है कि जलसों की इजाज़त नहीं है, लेकिन हम पीडीएम को लाहौर में जलसे से नहीं रोकेंगे। लेकिन आज लाहौर की जो ज़िले इंतज़ामिया है उसने पीडीएम को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। ऐसी ही सूरत हाल मुल्तान के बारे में भी थी। मुल्तान के जलसे से पहले कुछ जो वफाकी वज़रा थे वो कह रहे थे कि हम पीडीएम को नहीं रोकेंगे, लेकिन सूबाई हुकूमत ने पीडीएम को रोकना शुरू कर दिया, बल्कि गिरफ्तारियां शुरू हो गई। तो लाहौर में अब क्या होगा और लाहौर के जलसे के बाद जो पीडीएम की हिकमत अमली है वो क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल जो हुआ मुल्तान में, उसके बाद सियासत में कशीदगी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इस कशीदगी का फ़ायदा और नुकसान किसे होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर डोगर साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर, मुल्तान ही से रुकन कौमी असम्बली हैं। एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं और अली मूसा गिलानी साहब मुल्तान में मौजूद हैं और कल के जलसे में उनका किरदार बहुत अहम था। डोगर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आपके वज़ीर ख़ारजा, आपके वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी, बहुत से और लोग ये कह रहे हैं कि लाहौर मुल्तान में जो पीडीएम के जलसे को डील करने के लिए जो पंजाब हुकूमत की जो हिकमत अमली थी वो ठीक नहीं थी। तो को आप इत्तफाक करते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब से, और आप सियासी अमूर के मुआविन ख़ुसूसी हैं, तो आपसे किसी ने कोई सलाह मशवरा किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब। बतौर सियासी वर्कर तो मैं तायद करूँगा शाह महमूद साहब की और फवाद चौधरी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू की। और कुछ दिन पहले जब मुझसे भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू था, यही था कि इनको जलसा अगर नहीं रुक रहे, एसओपी की वो ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी, उनको आवाम की जान माल सेहत अजीज़ नहीं है, तो उनको कासिम बाग स्टेडियम में शौक़ पूरा कर लेने दें। उसकी वजह है कि आपको याद होगा 10 अक्टूबर 2014 में मेरे ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में जो मुल्तान में वो जलसा हुआ, वो जलसा दोबारा कभी नहीं कोई और कर सकता। वो रिकॉर्ड था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इमरान खान ने तोड़ा था। तो लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर जलसा हो जाता तो इनकी भी कलई खुल जाती और इनको भी अपने वेट का, वज़न का पता चल जाता। और अब चलें, जो भी हुआ अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो तो कल की बात थी। सियासत तो अब डे टू डे अफेयर का नाम है। अब आगे देखें, आगे 13 दिसंबर को लाहौर में भी मेरी यही राय होगी कि इनको जलसा करने दें। अगर इनको खुद अपने अवाम का ख्याल नहीं है, ज़ाती मफाद की खातिर इन्होंने अवाम को इसी तरह छोड़ दिया। कोरोना एक हकीकत है, रोज़ाना इसके केसेस बढ़ रहे हैं। रोज़ाना इस्लामाबाद में आप देख लें कि बड़े मखदूश हालात हैं इस्लामाबाद के अस्पतालों में, और मुल्तान में भी यही हाल है। मुल्तान पूरे पाकिस्तान में लीड कर रहा है। ठीक है, तो जलसे होते रहेंगे। मेरी तो वही हमेशा इनके सियासी अपोजिशन के लीडरान से भी मैं गुफ्तगू में रहता हूँ, इनको भी ये कहता हूँ कि भाई महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद जलसे कर लेना, इस सेकंड वेव से हम सुरखरू हो जाएं। और ये अगर खाम ख्याली हो कि जी मार्च के इलेक्शन से पहले कुछ हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मार्च का इलेक्शन होगा सेनेट का और उसमें तहरीक इंसाफ जीतेगी। अच्छा, अली मूसा गिलानी साहब, क्या आप इस राय से इत्तफाक करते हैं कि कल जो मुल्तान में आपका जलसा जो है उसकी कामयाबी में हुकूमत का किरदार ज़्यादा था, आपका कोई इतना किरदार नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आमिर भाई को मैं सलाम कहूँगा, इनको मुबारकबाद भी पेश करूँगा। ये हमारे वसेब से हैं, इनको मावन ख़ुसूसी बनाया गया है सियासी उमूर पर इनसे मेरा ख्याल है शायद मशवरा नहीं लिया गया। अगर मशवरा लिया भी गया है तो सियासी लोगों से इमरान खान साहब कम मशवरे लेते हैं, और जो इम्पोर्टेड लोग हैं, जो बाहर से आए हुए हैं और जो बाहर चले जाएंगे, वही उनको बातें उनकी ज़्यादा इमरान खान साहब मानते हैं। काश वो आमिर भाई की बात मान लेते, सियासी लोगों की बात मान लें, तो इस मुल्क के इतने हालात बुरे ना होते और हमें शायद सड़कों पे ना निकलना पड़ता। आमिर डोगर जैसे लोगों की उनको बात माननी चाहिए थी। अब यहाँ पर सवाल, इन्होंने कहा कि तारीख़ी जलसा, ये हमें स्टेडियम दे देते 2017 में, कि आप हमारे सोशल मीडिया पे देख लें, अकेला पीपल्स पार्टी ने जलसा किया था, स्टेडियम भर दिया था। ये तो 3 जमातें थी, ये हमें करने देते जलसा, इन्होंने हमें जलसा नहीं करने दिया। तो ये बातें जो है ना कि पब्लिक ना आती, मतलब आप क्या बातें कर रहे हैं। 42% वोट अपोजिशन पीडीएम की जमातों ने लिया है और 32% लिया है वोट पीटीआई ने।
تو یہ بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پبلک کی, تو پبلک تو آبویسلی اپوزیشن کے ساتھ ہے, اور اب 2.5 سال بعد تو بالکل بھی ساتھ ہے, کیونکہ عمران خان صاحب اب صرف ناجائز نہیں ہیں جو ہم کہتے تھے کہ ہی سلیکٹڈ, یہ نااہل اور نالائق بھی نکل آئے ہیں, اور انہوں نے اپنی ضد پوری کرنی تھی تو انہوں نے ضد لگا لی, کیونکہ یہ عمران خان صرف ضدی آدمی ہے, اس نے ضد لگا لی کہ میں نے اپنی ریٹ قائم کرنی ہے. اب بات پبلک کی نہیں تھی کہ جلسے میں کتنی پبلک ہے, بات تھی کہ جلسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ جلسہ ہوگا تو جلسہ ہوگا, اور جلسہ ہوا. تو ریٹ انہوں نے اگر پوری کرنی تھی گورنمنٹ نے اپنی, تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ آپ کے آٹے پہ پوری کرتے. یہ بتائیں آپ کے کارکن سارے رہا ہو گئے یا ابھی بھی کچھ جیل میں ہیں؟ دیکھیں جو ڈیٹینشن آرڈرز تھے ان پہ جیلوں میں جتنے تھے وہ رہا ہو گئے ہیں, لیکن جو حوالاتوں میں ہیں وہ ابھی بھی وہاں پر ہے. اس وقت بھی انہوں نے میرے پر, عبد القادر گیلانی صاحب پر, علی حیدر گیلانی ایم پی اے پر, اور مسلم نون کے عبد الرحمن کانجو ہیں, اور ہمارے دونوں پارٹیز کے ضلعی صدر پر بھی ایف آئی آر دے دی ہے تھانہ کوتوالی میں, اور معتد کارکنوں پہ کافی درجنوں جو ہیں وہ نامعلوم لوگوں پر دی ہے, اور وہ ایف آئی آر سیل کر دی گئی ہے. وہ ایف آئی آر کی کاپی ہمیں نہیں مل رہی اس کی. تو یہ ان کو ابھی بھی میں عامر ڈوگر صاحب کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کال دی ہوئی ہے کہ ہر جمعے اور ہفتے کو احتجاجی مظاہرہ ہوگا. تو آپ اگر یہ ان کو مشورہ دیں کہ یہ ایف آئی آروں کے سلسلے نہ کریں, یہ روز ہمیں ہیڈ لائنوں میں خود ہی لا رہے ہیں, یہ خود ہی لا رہے ہیں ہمیں ہیڈ لائن پر. ابھی ایف آئی آر چل رہی ہے, ٹکٹ چلنے شروع ہو گئے ہیں کہ ایف آئی آریں ہو رہی ہیں. تو سیاسی امور کے جو مشیر بنائے گئے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ فوراً وزیر اعظم ہاؤس میں جائیں اور وہاں پر یا زلفی بخاری صاحب کو کہیں کہ وہ مشورہ دیں ان کو. چلیں, میرا خیال ہے مشورہ تو یہ وزیر اعظم صاحب کو دیں گے, یہ زلفی بخاری صاحب کو نہیں کہیں گے. احسن اقبال صاحب, کل کے جلسے سے پہلے بھی اور اس جلسے کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, سیاسی کشیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور 13 دسمبر ہوگا, پھر اس کے بعد آپ نے اسلام آباد کی طرف بھی آنا ہے. تو یہ جو کشیدگی بڑھ رہی ہے, اس سے فائدہ کس کو ہے, نقصان کس کو ہے؟ حامد صاحب شکریہ. دیکھیے یہ جو کشیدگی بڑھنے کا عمل ہے اس کے پیچھے 2.25 سال کا تسلسل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے تو بہت انتہا کی آوازیں تھیں کہ ہم اسمبلیوں کو چھوڑ دیں اور ہم محاذرائی کی سیاست شروع کریں. تو اس وقت جو دونوں بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے جے یو آئی ایف اور دیگر جماعتوں کو قائل کیا کہ ہمیں اس سسٹم کے اندر رہ کر ہی اپنے موقف کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن اس حکومت نے رفتہ رفتہ یہ ثابت کر دیا کہ یہ اس ملک کے اندر اس لائق نہیں ہے, نہ اس قابل ہے کہ یہ اتفاق رائے سے, کولیبریشن کے ذریعے, انگیجمنٹ کے ذریعے, انکلوسیونیس کے ذریعے جمہوریت کو چلا سکے. جمہوریت ایک 2 پہیوں کی گاڑی ہے جس میں ایک حکومت ہوتی ہے اور ایک اپوزیشن ہوتی ہے, اور اگر کوئی حکومت اپوزیشن کی نفی کرے اور ون ویلنگ کرے تو ون ویلنگ کے اوپر جمہوریت نہیں چل سکتی. اب دیکھیے جو ملتان کا جلسہ ہے اس نے ہمارے اس بیانیے کو ثابت کیا ہے کہ یہ حکومت نااہل ہے. دیکھیے جس حکومت سے ایک جلسہ مینج نہیں ہو سکتا, اس حکومت کے اپنے وزراء کابینہ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا حماقت کی ہے. میں ڈوگر صاحب ہمارے بھائی ہیں, بحیثیت ویپ ان کا ہمیشہ مثبت کردار ہوتا ہے. میں ان کے ذریعے حکومت کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 3 گھنٹے کے جلسے کو پورے 3 دن کا جلسہ بنا دیا, اور ان کی حکمت عملی سے پی ڈی ایم جو مختلف جماعتوں کا ایک اتحاد ہے اس کے کارکنوں کو اس طرح جیل کر دیا کہ جیسے وہ ایک منظم جماعت ہے. تو ہمارے صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے اور ہمارے جلسے کو 3 گھنٹوں سے 3 دن پر پھیلانے کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن بات وہی ہے کہ اگر یہ ایک جلسہ مینج نہیں کر سکتے تو جو ملک کو درپیش اتنے پیچیدہ مسائل ہیں ان کو کیسے مینج کر سکیں گے. اور اسی لیے ہم پھر تنگ آ کر یہاں پر پہنچے ہیں کہ اب کوئی اور راستہ نہیں کہ ملک کو اس دلدل سے نکالا جائے, اس بند گلی سے نکالا جائے, نئے انتخابات کی طرف جایا جائے. وگرنہ جو ملک کی معیشت کی اس وقت صورتحال ہے یہ کرونا نے تو بعد میں آ کے خراب کیا. کرونا سے پہلے ہی ہم تقریباً معیشت ہماری ڈیڈ ہو چکی تھی. تو اب کرونا کے بعد اگر ہم نے ریکوری کرنی ہے تو ہم اس طرح ون ویلنگ کے ساتھ نہیں نکل سکتے. ہمیں تو ایک بہت زیادہ یکجہتی کی ضرورت ہوگی, اور یہاں پر عمران نیازی صاحب نے ثابت کیا ہے کہ ہی از دا لاسٹ لیڈر کے جو قوم کے اندر یکجہتی پیدا کر سکتا ہے, قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے. اچھا, اب ڈوگر صاحب آپ سیاسی امور کے مشیر ہیں, لگ یہ رہا ہے آنے والے دنوں میں آپ کا کردار بڑا اہم ہونے والا ہے, کیونکہ پی ڈی ایم نے لاہور کے جلسے کے بعد پھر انہوں نے اسلام آباد کی طرف آنا ہے.
اور جو کچھ آپ 2014 میں کرتے رہے انہوں نے بھی وہی کچھ کرنا ہے. تو یہاں پر تو اب صورتحال یہ ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے صاف صاف کہہ دیا جی کہ ڈائلاگ وائلاگ کوئی نہیں ہوگا, ڈائلاگ کا وقت نکل گیا. تو اپوزیشن ڈائلاگ کے لیے بھی تیار نہیں, تو کیسے معاملات کیسے آگے چلیں گے؟ اگر ڈائلاگ کے راستے بند ہو گئے ہیں تو معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ میر صاحب ظاہر ہے محاذ آرائی اور کشیدگی حکومت کی تو کبھی بھی فیور میں نہیں جاتی, اور حکومت کا تو یہی شروع سے کوشش ہوتی ہے اور رہے گی کہ یہ پولیٹیکل ٹمپریچر ڈاؤن رہے. احسن اقبال صاحب نے بات کی اسمبلی میں, میرے رول کی بہت شکریہ. ان کو میں یہ بھی یاد دلاؤں کہ پہلے دن ہی جس دن پرائم منسٹر صاحب آئے, ان کا الیکشن ہوا, ان کی اسپیچ میں وہ تمام نوٹس تھے کہ انہوں نے اپوزیشن کو ایک نیشنل ڈائلاگ کی دعوت دینی تھی, چارٹرڈ آف اکانومی کی بات کرنی تھی, الیکٹرل ریفارمز کی بات کرنی تھی, گورنرز کے ایشو پر بات کرنی. وہ پہلا دن ہی ایسا ماحول اپوزیشن نے بنایا کہ اس کے بعد وہ بہت کوشش کی, میری دن رات کوشش ہے, اسپیکر صاحب کی کوشش ہے کہ وہ ماحول ہمارا بہتر ہو. اس کی ایک ہم نے کوشش رواں ہفتے بھی کی کہ ایک ہم نے کووڈ کے ایشو کے اوپر ایک پوری پارلیمانی لیڈرز کی وجہ کمیٹی بنی ہے جس کی 6ٹی میٹنگ تھی. 5 میٹنگز میں یہ آتے رہے اور پورے شد و مت کے ساتھ وہاں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے رہے اور ہمیشہ حکومت پر تنقید کرتے رہے. کووڈ پہ, کرونا پہ, جو چیزیں بہتر کرنے کی تھی ان کی چیزوں پر انہوں نے پورا پارٹیسپیٹ کیا. اب کہا کہ جی ہم نہیں آئیں گے, چلیں کوئی بات نہیں. ہماری تو یہ کوشش ہوگی کہ لاہور ہو یا اسلام آباد کا ہو, اگر میری رائے پوچھے تو اس کی پولیٹیکل ہینڈلنگ ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے. آج فرض کیا عمران خان اگر چلا جاتا ہے, ان کے ہاتھ میں کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ جو ان مسائل کو جو 30 سال میں انہوں نے خراب کی ہیں اور ہماری معیشت کو وینٹیلیٹر پر چھوڑ کر گئے تھے. اکنامک افیئرس کے پلاننگ کے ماہر ہیں احسن اقبال صاحب, آج تو ہماری معیشت کھڑی ہو گئی ہے. ہماری کامیاب پالیسیوں کی وجہ سے, دن رات کی پرائم منسٹر کی محنت, ٹیم کی محنت سے آج تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, آپ کی انڈسٹری چل پڑی ہے, آپ کی ہوم انڈسٹری, پاور لومز چل پڑی ہے, آپ کا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے, آج لیبر نہیں مل رہی. تو اور جو سب سے بڑا انقلابی کام کیا کہ جو بجلی کا جو ریٹس ہے ٹیرف ختم کر دیا, پیک آورز اور آف پیک آورز, اتنا بڑا انقلابی کام کیا جس کی وجہ سے آپ انڈسٹریلسٹ سے, بزنس مین سے پوچھیں تو صحیح, آپ کی آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری فل بوم میں چل رہی ہے, آپ کی آٹو موبیلز, آپ کی ٹیکسٹائل, آپ کی فرٹیلائزر, آپ کی سیمنٹ. تو یہ اگر ہم اس کووڈ سے نکل گئے تو اب انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہماری حکومت اور عمران خان کی قیادت میں یہ ملک وہ ملک بننے جا رہا ہے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا. اور 2023 میں آئے, ووٹ کی پرچی اس کے ذریعے الیکشن میں فیصلہ کرے عوام. اپوزیشن کا اگر بیانیہ ٹھیک ہے تو ان کو ووٹ دیں, اگر ہماری کارکردگی ٹھیک ہے تو ہمیں ووٹ دیں. یہی بات مسلم لیگ نون بھی کہتی تھی جب وہ حکومت میں تھے اور آپ ان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. نہیں سر, لیکن اس احتجاج پہ کیا ہوا, 126 احتجاج کے بعد کیا حکومت چلی گئی؟ ہاں, یہ بات بڑی اہم ہے. علی موسیٰ گیلانی صاحب, اس کا آپ کیا جواب دیں گے کہ عمران خان نے مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف 126 دن کا دھرنا دیا اور آخر میں پھر دھرنا ختم کر کے چلے گئے, حکومت نہیں گئی. آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ لوگ اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو حکومت چلی جائے گی؟ کیسے جائے گی حکومت؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں, عامر بھائی نے جو بات کی ہے وہ بات میں پبلک کے اندر یہ بھی رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ عامر ڈوگر صاحب کا پبلک کے ساتھ بڑا رابطہ ہے. ہمیں نا اس جلسے کے لیے نا ہمیں پبلک مجبور کرتی ہے, ہم نے رہنا ہے اس ملک کے اندر. یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے اندر نا ایک چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, یہ کہتے ہیں کہ نیشنل ڈائلاگ کے لیے عمران خان صاحب کو چاہیے تھا, گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ آلیو برانچ آگے ایکسٹینڈ کرے. وہ تو کرتے نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ کے اوپر, کووڈ کی تو آگاہی پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ دی تھی ان کو یہاں پر. تو انہوں نے وہ ایک پیپلز پارٹی نے ایک ویڈیو لنک ارینج کیا جس پہ عمران خان صاحب آئے, ویڈیو لنک میں تقریر کر کے چلے گئے اور اپوزیشن کی بات بھی نہیں سنی. تو ان کے اندر ان کا یہ مزاج ہی نہیں ہے, وہ ان کے اندر یہ جھکاؤ ہے ہی نہیں, اور ہمیشہ جھکنے والے درخت کو پھل لگتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ان سے NRO مانگنا چاہتے ہیں. ان کے پاس NRO نہیں ہے, ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے NRO دینے کا. تو ان کو اگر ایک کنسنسس لے کر آنا چاہیے تھا, گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے تھا, تو یہ گورنمنٹ کے پارٹی لیڈرز کے ساتھ ڈائلاگ کریں, یہ تمام لیڈران کے ساتھ بیٹھے. اور جہاں پر بات ہے پبلک کا پریشر ہے ہمارے پر, پبلک ہمیں کہتی ہے کہ روٹی نہیں مل رہی, آٹا نہیں مل رہا, چینی نہیں مل رہی, لوگ
یہ گھی ملوں سے، عامر صاحب جانتے ہیں، گھی ملوں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے نوکریوں سے، ایک مہینے کا نوٹس دے کر. کہاں پر بجلی کا بل اگر کوئی بندہ بھر لے تو اس کو اپنے بچے کی اسکول کی فیس دینے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر ہم نے ان کے پاس جانا ہے، وہ کہتے ہیں تم احتجاج بھی ہمارے لیے نہیں کر رہے ہو. تو حکومت جاتی ہے یا نہیں جاتی اس کا تو فیصلہ وقت بتائے گا، لیکن احتجاج ہمارا رائٹ ہے. اور جو احتجاج ہے اور جو حقوق کی جنگ ہے وہ جان کی جنگ، جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. تو لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے. ان کا کام ہے اویئرنیس دے، یہ اویئرنیس دے. لوگ آنا چاہتے ہیں پھر بھی آ جائیں، نہیں آنا چاہتے نہ آئے. اور اگر ان کو اتنا ہی جان سے پیار ہے لوگوں کی تو یہ لاک ڈاؤن لگا دے، پورا یہ مکمل لاک ڈاؤن لگا دے. ہم جلسہ نہیں کریں گے. اچھا، یہ ملتان میں، یہ پنجاب میں لاک ڈاؤن لگا دیتے. اچھا، اب احسن اقبال صاحب یہ بتائیں کہ آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کیا کہ اب کسی سے کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا، آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک نیشنل ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کس سے اتفاق کریں گے؟ اپنے ساتھیوں سے کریں گے یا مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں اب کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، ڈائلاگ کا وقت نکل گیا ہے؟ جی حامد صاحب ذرا ایک منٹ دیجئے. غفار ڈوگر صاحب نے ابھی کچھ کہا کہ اب معیشت کھڑی ہو گئی ہے اور پہلے لیٹی ہوئی تھی. عامر یہ ڈوگر مجھے صاحب بڑی دلچسپ، عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ بڑی بات جو معیشت کے بارے میں کہی مجھے اچھی لگی. دیکھیے یہ دنیا کی نئی منطق ہے کہ 5.5% کے اوپر معیشت لیٹی ہوئی تھی اور -0.4% کے اوپر وہ کھڑی ہے. جب 4% مہنگائی تھی تو معیشت لیٹی ہوئی تھی، 12-14% مہنگائی ہے تو معیشت کھڑی ہے. جب پاکستان میں گندم اور چینی کی پیداوار خود کفیل تھی تو معیشت لیٹی ہوئی تھی، ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو معیشت کھڑی ہو گئی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ 2 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، کیسے معیشت کھڑی ہے؟ مجھے تو ان کی بات سن کے وہ ماسکو کا ایک لطیفہ یاد آ گیا. سوویت یونین کے زمانے میں ایک سکول میں ٹیچر بچوں کو کہہ رہی تھی کہ سوویت یونین از the heaven of communism where people live very happy life. تو ایک بچے نے معصومانہ ہاتھ کھڑا کر کے کہا میڈم آئی وانٹ ٹو گو ٹو سوویت یونین. مقصد یہ جس پاکستان کا نقشہ پیش کر رہے ہیں وہاں پہ ہمیں بھی لے چلیں کہ جہاں پہ اتنی خوشحالی ان کے بقول آ گئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان سے یہ کام چل نہیں رہا. یہ 2-4 لوگ اچھے ہمارے بھائی ہیں جو سیاسی پس منظر رکھتے ہیں، جن کو سمجھ بوجھ ہے، لیکن اس حکومت کا المیہ یہ ہے کہ they don't have the last word. یہ سپیکر صاحب کی ابھی بات کر رہے تھے، انہوں نے تو سپیکر کو بھی اس قابل نہیں رہنے دیا کہ وہ اپوزیشن کو انگیج کر سکیں. پرائم منسٹر جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے سپیکر کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ نہیں کر سکتے، تم پروڈکشن آرڈر ایشو کرو گے، تم نہیں کرو گے. اب اس ملک کے اندر پولرائزیشن کو یہ سطح پر لے گئے، اور ہم انہیں مسلسل کہتے تھے کہ پولرائزیشن کو اس سطح پہ نہ لے کے جائیں، آپ ہی کا نقصان ہوگا. اور آپ نے یہ کہا کہ ہم نے بھی دھرنے کا سامنا کیا اور اب کیا دھرنے سے حکومت تبدیل ہو جائے گی. دیکھیے دونوں دھرنوں میں فرق ہے. پہلا فرق یہ تھا کہ اس وقت جب انہوں نے دھرنا دیا تو حکومت ٹھیک کام کر رہی تھی، لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اور دوسرا فرق یہ تھا کہ اس وقت کی جتنی جمہوری قوتیں ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئیں اور یہ ناکام ہو گئے. آج یہ حکومت چل نہیں پا رہی، ہر آدمی تنگ ہے معاشی طور پہ، اور جتنی جمہوری قوتیں ہیں وہ ان کے خلاف سفارہ ہیں. پاکستان کی جتنی جینوئن ڈیموکریٹک فورسز ہیں، چاہے وہ علاقائی ہیں، ریجنل ہیں، چاہے وہ نیشنل ہیں، چاہے وہ سیکولر ہیں، چاہے وہ ریلیجس ہیں، وہ سب اس جتھے کے اندر، اس قافلے کے اندر پی ڈی ایم میں اکٹھی کھڑی ہیں اور ان کو ہٹانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. لہٰذا یہ بڑا فرق ہے. جو بات چیت کی آپ نے بات کی، دیکھیے اس حکومت کے پاس اب کوئی پولیٹیکل کیپٹل ٹرسٹ نہیں رہا. ہم نے جب بھی بات کی تھی کہ ہمیں نیشنل ریکنسیلیشن کرنی چاہیے، فٹ جواب آتا تھا یہ این آر او مانگ رہے ہیں، یہ اپنی کرپشن بچانا چاہتے ہیں. بھئی ہم آپ سے این آر او نہیں لینا چاہتے، تو آپ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں ہم سے؟ بات جو ہے ڈائیلاگ کی، جو شہباز صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ شاید خاقان بھی کہتے رہے ہیں، میں بھی کہتا رہا ہوں کہ ڈائیلاگ اب صرف ہو سکتا ہے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ جو تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان ہو کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے. دیکھیے 73 سال کا تجربہ ہمارے سٹیک ہولڈرز میں کیا گورنمنٹ نہیں آتی؟ سٹنگ گورنمنٹ سٹیک ہولڈر نہیں ہے. پولیٹیکل فورسز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز میں تحریک انصاف ہے کہ نہیں ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز میں تحریک انصاف ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں نا، وہ اس کمیونٹی کے اندر شامل ہوگی، سیاستدانوں کے اندر ان سے بات چیت نہیں ہوگی. وہ انٹر سٹیک ہولڈر ڈائیلاگ کا حصہ تو ہو سکتی ہے لیکن ان سے بات چیت تو نہیں ہو سکتی. لاجک پہ بات کریں نا کہ آپ نیشنل ڈائیلاگ کی بات بھی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی سے یا گورنمنٹ سے ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا.
مطلب اس کا یہ ہے کہ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. ڈائلاگ اس حکومت سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک میری بات سن لیجیے آپ. دیکھیے ابھی بات چیت ہوئی جب گلگت بلتستان کے حوالے سے, آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی موجودگی میں ایک نیشنل کنسنسس ہوا کہ جی بی کی صوبائی حیثیت کے بارے میں. مجھے یہ بتائیں, برا نام ہے احسن صاحب, مل کر نہیں مجھے یہ بتائیں کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس ایسا کون سا کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے نیشنل کنسنسس کر لیا؟ میں تو نہیں مانتا اس نیشنل کنسنسس کو. نہیں میری یہ تو نیشنل کنسنسس پولیٹیکل فورسز نے کیا جس کو انہوں نے وٹنس کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیشنل کنسنسس تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کیا جس کے وہ بھی گواہ تھے کیونکہ وہ وہاں موجود تھے. لیکن عمران خان صاحب نے الیکشن کے بیچ میں جا کے گلگت میں یک طرفہ طور پہ اعلان کر دیا. انہوں نے اس نیشنل کنسنسس کو بریچ کر دیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کس طرح ان پر اعتبار کریں کہ یہ کسی بات پہ جو اتفاق ہے. وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن جس نیشنل کنسنسس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا. وہ آپ نے ایک خاموشی سے خفیہ نیشنل کنسنسس کیا ہوا تھا ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کے ساتھ, تو اس نیشنل کنسنسس کا ہمیں تو نہیں پتا تھا کوئی بھی. نہیں حامد صاحب, وہ ان کے ساتھ نہیں تھا, یہ تمام پولیٹیکل فورسز نے آپس میں ایگری کیا تھا. اور یہ بات آپ پوچھ لیجئے, شاہ محمود قریشی وہاں پہ تھے, اسد عمر وہاں پہ تھے, لیکن وہ جگہ کہاں پہ تھی, وہاں پہ تھے, وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ پارلیمنٹ کا فورم تھا کیا؟ وہ کوئی پارلیمنٹ کا فورم تھا یا کوئی میس تھا؟ نہیں, وہ جو میس جو تھا اس کے لیے ہمیں دعوت عسکری قیادت کی طرف سے اس لیے دی گئی تھی. تو پولیٹیکل کنسنسس تو نہ ہوا. نہیں آپ دیکھیں نا, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب کی ہر تقریر میں وہ تنقید کرتے ہیں کہ سیاست میں عسکری اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, دوسری طرف آپ ہمیں ایک ایسا نیشنل کنسنسس کی مثال دے رہے ہیں جو ایک میس میں ہوا تھا. دیکھیے نہیں, وہ کہیں بھی کنسنسس ہو, کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے. سوال یہ کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم سیکیورٹی بریفنگ دینا چاہتے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ سیکیورٹی بریفنگ لینے کے لیے سیاسی قیادت محکمہ ریلوے میں جائے گی یا وابڈا کے محکمے میں جائے گی؟ انہی کے پاس جائے گی نا. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے آج بلین ٹری سونامی منصوبے کا ریکارڈ طلب کر لیا اور کچھ ایسے ریمارکس دیے ہیں جو نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ سندھ حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کے لیے بہت غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد میں 5 لاکھ درخت کہاں پہ لگائے گئے ہیں, سارے درخت کہیں بنی گالا میں تو نہیں لگا دیے گئے. جی ماحولیات سے انہوں نے استفسار کیا. پھر انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ خیبر پختونخوا کے محکمہ جنگلات کا سارا عملہ چور ہے, کے پی کے کا بلین ٹری سونامی کہاں ہے. اور پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ 450 ملین درختوں کا لگنا ناقابل فہم لگتا ہے. اگر 430 ملین درخت لگ چکے ہوتے تو پاکستان کی تقدیر بدل جاتی. پنجاب, سندھ اور دیگر صوبوں کے مختلف شہروں میں سانس لینا مشکل ہے. ہم پورے ملک مجسٹریٹ بھجوا کے 430 ملین درخت لگنے کی تحقیقات کروائیں گے. سندھ حکومت کے بارے میں انہوں نے کہا وہاں پہ جو بھی فنڈز جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا. تو یہ بڑے سخت ریمارکس ہیں چیف جسٹس کے. چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت کی کارکردگی پہ سوال اٹھا رہے ہیں, لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اور حکومت آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لانگ مارچ کی دھمکیاں دے رہے ہیں. بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عامر ڈوگر صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس ہیں اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں, خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں, سندھ حکومت کے بارے میں, اور انہوں نے تو آج یہ بھی اشارہ دیا کہ ہم 2-3 صوبائی حکومتوں کو توہین عدالت کے نوٹس بھی جاری کر رہے ہیں. یہ ایشوز جو ہیں کیا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ نہ ان ایشوز پر پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے نہ سیاسی جلسوں میں بحث ہوتی ہے. میر صاحب, سب سے پہلے تو میں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے اس بلین ٹری پروجیکٹ کا کانسیپٹ دیا. آج جو پوری دنیا گلوبل وارمنگ کو فیس کر رہی ہے اور پاکستان بھی شدید اس کے اندر مبتلا ہے, اور آج موسم چینج ہو رہے ہیں. لیکن چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ درخت نہیں لگے. میں عرض کروں نا جی, نومبر کے اندر بھی 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے سردی کا. تو یہ درخت ایک دن میں تو نہیں لگتے, اور درخت کا اگر ایک پودا لگتا ہے تو اس نے پروان ایک دن میں بھی نہیں ہوتا. اور چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کہیں سارے کے سارے درخت بڑی گالا میں تو نہیں لگ گئے؟ کے پی کے میں اور پاکستان میں, پنجاب میں, اسلام آباد میں درخت لگے ہیں, پچھلے 5 سال میں لگے ہیں. ہر سال جب شجر کاری کے 2 سیزن آتے ہیں
पूरी गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्सेप्ट दे के एक कैंपेन लॉन्च किया और इस कैंपेन में अवेयरनेस आई है। अच्छी बात है, अब गलियां मोहल्लों में, घरों में, कारखानों में, पेट्रोल पंप्स पे अब दोस्त आज खुद लोग दरख्त लगाना शुरू कर दिया ताकि उनको ये पता चल गया कि इसका मुस्तकबिल हमारे आने वाली नस्लों से है। अगर हम आज दरख्त लगाएंगे तो इससे कोई हमें फ़ौरन वोट की पर्ची नहीं मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, लेकिन आने वाले जो इस वक्त सीरियस थ्रेट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के, पाकिस्तान उनसे महफूज रहेगा। बिलियन ट्री प्रोजेक्ट बड़ा कामयाबी से चल रहा है, ईमानदारी से, साफ शफाफियत के साथ चल रहा है। KPK में आप देख लें, पंजाब में देख लें, जो दरख्त लगे हैं और जो लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है तो ज़ाहिर है हमारी मिनिस्ट्री उनको जवाब देगी। चले ठीक है, हमने तो ये काम किया और करके दिखाया। अच्छा, मैं जरा और आगे वापस बढ़ा रहे हैं। मैं इस पे मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। छोटा सा अर्ज कीजिएगा। जी देखिए, ये जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है। जितने लोगों ने KP में दयानतदार अफसरों ने इसकी बेकायदगियों की निशानदेही की, उनके खिलाफ हुकूमत ने कार्रवाई करके एक तरफ कर दिया। जो 10 बिलियन सुनामी प्रोजेक्ट है, इसका एक मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि वजारत माहौलियात ने इमरान अहमद न्याजी साहब के 300 कनाल के घर के साथ बनी काला में 270 एकड़ के ऊपर एक पार्क और बोटानिकल गार्डन बनाने का मंसूबा फ्लोट किया है। उसके लिए टेंडर मांगे हुए हैं। ये है उस $10 बिलियन ट्री जो सुनामी है उसकी प्लांटेशन की हकीकत कि इमरान साहब की रहाइश का जो है वो एम्परर ऑफ जापान की तरह, जैसे उनके महल के गिर्द एक बाग है, 270 एकड़ का बाग इस प्रोग्राम के तहत वजारत माहौलियात। वो मैंने आज आपका ट्वीट पढ़ लिया है। अच्छा, मैं जरा ना वापस जाना चाह रहा हूँ, एक बड़ा अहम इशू है वो मुल्तान का जलसा तो कल हो गया, लेकिन आज एक बड़ा अहम इल्ज़ाम लगा दिया है, बड़ा ही सीरियस इल्ज़ाम है, फिरदौस आशिक अवान साहबा ने लगाया, और मैं चाहूँगा अली मूसा गिलानी साहब से इसके बारे में मैं पूछूंगा, लेकिन सुनिए फिरदौस आशिक अवान साहबा ने क्या कहा है आज। प्यारे मौलाना साहब, उनकी खुफिया कुछ हमारे पास इतलात आई कि वो अपने वर्कर्स को उन्होंने डंडे तकसीम किए, उन्होंने बैठ के प्लानिंग्स की। ये 100% मैं जिम्मेदारी से आपको बता रही हूँ, कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं है, कि उन्होंने ये हदायत जारी की कि आपने पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था होना है और उन डंडों से पुलिस वालों को लहूलुहान करना है। अली मूसा गिलानी साहब, क्या प्यारे मौलाना साहब ने कोई डंडे वाकई तकसीम किए थे वहाँ पे? देखिए, मौलाना साहब ने बिल्कुल डंडे तकसीम नहीं किए। हाँ, उन्होंने जब अली कासिम गिरफ्तार हुए और वो आए यहाँ पर और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ज़रूर ये कहा, तो मौलाना साहब की जो धमकी थी वो काम दे गई। मैं ये कहता हूँ कि ये सारे बात करते हैं, ये मौलाना साहब पर पर्चा दे दें। मुल्तान में वो आए हैं, उनका घर भी यहाँ पर है, उनके मदारस भी यहाँ पर हैं, ये उनके मदारस में क्रैकडाउन करके दिखाएं। मौलाना ने जो धमकी दी कि पुलिस हम बनाते हैं और हम पुलिस को मारो, तो ये धमकी पे मौलाना पे पर्चा दें। मौलाना साहब अभी भी मुल्तान में हैं, उनको अरेस्ट कर लेंगे। मौलाना को तो अरेस्ट करने की इनकी जुर्रत ही नहीं है। वैसे ये बात तो हमें बताएं कि ऐसी क्या बात है जो ये सारी हुकूमत जो है ये मौलाना से डरती भी है। इमरान साहब भी उनको, न्याजी साहब उन पर धमकियां भी लगाते हैं, उनको आप जो बातें कर रहे हैं से नवाजते भी हैं, पर उन पर हाथ भी नहीं डाल सकते। आप जो बातें कर रहे हैं तो लगता ही है कि आप मौलाना साहब को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। नहीं, इनको पता है, मौलाना को भी पता है कि उनको नहीं कर सकते और हमें भी नहीं कर सकते ये। लेकिन ये बातें जो है ना, ये सिर्फ बगीदर धमकियां देते हैं इनको। ये सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पर ये है हमें कि ये सिर्फ हर चीज टीवी पे अच्छा करके आकर बताते हैं, बड़े नेक पारसा होके बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो किधर है वो वजीर जिनके टेलीफोन कॉल्स पकड़ी गई KP के अंदर, आप बताएं, जो कमीशन मांग रहे थे शफाफियत के साथ, जो जितनी शफाफियत के साथ प्रोजेक्ट KPK में चल रहे हैं आपके सामने है। आप मेट्रो बस का इनका प्रोजेक्ट वहां पर देख लें कि इन्होंने वो प्रोजेक्ट नून लीग की गवर्नमेंट को कॉपी करके वहां पर बनाया वहां पर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अली मूसा गिलानी साहब। मैंने आखिर में एक ऐसा इशू है जिस पर आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की है, और ये है इजराइल का मामला। अब हमारी हुकूमत तो इसकी तरदीद कर चुकी है। हुकूमत कहती है कि जी हम इसराइल को तस्लीम ना करना चाहते हैं, ना कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है, लेकिन कुछ इसराइली हुकाम जो हैं वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो अमेरिका में जो इसराइल के सफ़ीर हैं रॉन डेमरर साहब, इन्होंने एक इंटरव्यू में बड़ी अहम बात की, ज़रा सुनिए ये क्या कह रहे हैं।
I tell you, I don't think that the people of Israel see Pakistanis as their enemies. I don't think the government of Israel sees Pakistan as an enemy government, and I hope that that would be reciprocal. We don't have a border dispute. We frankly don't have any dispute that we should have. We should be able to have good relations. Yeah, that I remember seeing on my friend's passport. It's valid for all countries except Israel, and hopefully in the future it won't say that on Pakistani passports anymore. I think if people in Pakistan wanted to come to Israel and wanted to pray there, we'd probably figure out a way to make it happen, because it's happened before. Because this friend came to my wedding. Oh, in Israel. Yes, he came to my wedding in Israel, and when he came to my wedding, which is an interesting thing, how that happened, I tried to pull every string I could in order to help him come, because he said, you know, you came to be with my family, I wanted to come to your wedding. And you know the first thing he did after the wedding? He went and he prayed on Al-Aqsa. تو یہ بتا رہے ہیں اسرائیلی سفیر کہ ابھی بھی کچھ پاکستانی جو ہیں وہ اسرائیل کے دورے پہ جاتے ہیں خاموشی سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاسپورٹ میں وہ جو ایک ہے کہ سوائے اسرائیل کے یہ پاسپورٹ ہر ملک کے لیے قابل استعمال ہے، تو آپ کے پاسپورٹ میں یہ چیز ختم ہو جائے گی. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا. اب یہ ان کو یہ امید کس نے دلائی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں عامر ڈوگر صاحب سے اور احسن اقبال سے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. احسن اقبال صاحب، چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا سا جواب دیں. یہ امریکہ میں جو اسرائیل کے سفیر ہیں ان کو کس نے یہ یقین دلایا کہ عنقریب پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اور پاکستانی جو ہیں وہ اسرائیل کا ویزا لے کے تو اسرائیل سفر کیا کریں گے اور وہاں مسجد اقصیٰ میں جا کے عبادت بھی کیا کریں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران صاحب کا صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے امریکہ یاترا کا دورہ تھا، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت نے آسانی کے ساتھ مقبوضہ کشمیر پہ بھی قبضہ کر لیا، اور پھر اسرائیل کے حوالے سے بھی ایسی خبریں آنے لگیں کہ جیسے پاکستان اور اسرائیل میں قربت آ رہی ہے. لیکن انہوں نے تردید کر دی ہے، عمران خان صاحب نے تردید کر دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز کی وہ تردید کریں، سمجھے کہ وہ کام لازمی ہوگا، کیونکہ ہی از ماسٹر آف یو ٹرنز. اچھا عامر ڈوگر صاحب اس کا جواب دیں. سر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم اس کی سخت تردید کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات کا سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ فلسطینی ہمارے بھائی ہیں. ان کی آزادی، ان کے حق خود ارادیت، ان کی جد و جہد، آزاد فلسطین ریاست ہمارا حصہ ہے، مسلمانوں کا حصہ، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ میں ایمبیسڈر صاحب کا ایک دوست تھا، وہ پرسنل کیپیسٹی میں گیا، ان کی خواہش ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، عمران خان وہ لیڈر ہے مسلم ورلڈ کے لیڈرز کی ترجمانی کر رہا ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی ترجمانی کر رہا ہے. تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ ہم فلسطین کو تسلیم کریں، یہ ہندوستان کے یار، ہم اسرائیل کو تسلیم کریں، یہ ہندوستان کے یار ہیں، یہ مودی کے یار ہیں. کشمیر ان کے زمانے میں بتائیں کیا حال ہوا. آج ہم کشمیر کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور فلسطین کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو پاکستان کی پوزیشن یہی ہے کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، قبلہ اول آزاد نہیں ہوتا، تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.